अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तुबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए कंवल अकरम का नावल ऐ दिल ठहर जा की एपिसोड 19 एंड सेकंड लास्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले ऐसे ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आपको सबसे पहले पढ़ने या सुनने को मिले। तो चलें स्टार्ट करते हैं एपिसोड 19 एंड सेकंड लास्ट एपिसोड। उसकी बात पर नवीदा हैरान हुई थी क्योंकि इन 2 दिनों में उसने यही बात सबसे ज़्यादा सोची थी कि वो यमान की जितनी खूबसूरत नहीं है और यमान बिन कहे उसके दिल की बात जान गया था। नहीं सोचूंगी और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको खुश रख सकूं। मैं हमेशा आपसे वफ़ा निभाऊंगी। ज़िंदगी के हर मोड़ पर आप मुझे अपने साथ पाएंगे। नवीदा ने मजबूत लहजे में कहा तो यमान उसे तकिए पर लिटाते उस पर झुका। अभी तो तुम इस वक्त मेरा साथ दो ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम आज मुझे कितनी हसीन लग रही थी। यमान शरारत भरे लहजे में कहते उसके मज़ीद करीब हुआ तो वो खिलखिलाती हुई उसकी गर्दन में अपनी बाहें मार कर गई। ज़िंदगी खुशगवार हो गई थी। अपनी मोहब्बत पाकर वो दोनों सरशार थे और आने वाली ज़िंदगी इसी सरशारी में गुजरने वाली थी। मोहब्बत सच्ची हो तो अपनी मंजिल पा ही लेती है, जैसे यमान और नबीला की मोहब्बत ने अपनी मंजिल पा ली थी। घर आने के बाद आयशा बेगम नाज़ली को फ़रहान के कमरे में ले गई थीं। वो बेहद खुश थीं, जिसका अंदाज़ा उनके चेहरे से साफ लगाया जा सकता था। उन्होंने नाज़ली को ढेर सारी हिदायत की और फिर उसे प्यार करती अपने कमरे में चली गईं। फ़रहान उन्हें घर छोड़कर कहीं चला गया था और अब तक वापस नहीं आया था। नाज़ली आधे घंटे तक उसके इंतज़ार में बैठी रही और फिर आधे घंटे बाद नाज़ली को कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। नाज़ली सीधी होकर बैठी फ़रहान को देखने लगी जो उसके सामने आकर बैठ गया था। कहाँ गए थे आप और ये आपकी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? नाज़ली ने फ़िक्रमंदी से पूछा तो फ़रहान ने नज़र उठाकर उसके होशरुबा सरापे को देखा। फ़िज़ा को मनाने गया था, फ़रहान ने कहा तो नाज़ली बुत बनी उसे देखने लगी। तो क्या वो अभी तक उसे कबूल नहीं कर पाया था? इट्स ओके, आप जितना चाहे वक्त ले सकते हैं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। नाज़ली इतना कहकर उठने लगी जब फ़रहान ने उसका हाथ थाम कर रोका। फ़िज़ा तुम्हारे और मेरे रिश्ते से बेहद खुश है ज़िले। उसकी वफ़ात के बाद वो कभी मुझे ख्वाब में दिखाई नहीं दी क्योंकि वो मुझसे नाराज़ थी कि मैंने उसकी बेटी जैसी बहन को तकलीफ़ दी। और कल रात वो मेरे ख्वाब में आई थी। वो बहुत खुश थी कि मैंने तुम्हारे लिए अपना दिल साफ़ कर लिया। वो खुश थी कि मैंने तुम्हें अपना कर आगे बढ़ने का सोचा। वो मुझसे इसलिए नाराज़ थी क्योंकि मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी, इसीलिए आज उसकी ख़बर पर उसे मनाने गया था। उससे अपने उस रवैये की माफ़ी मांगने गया था जो मैंने तुमसे रवा रखा। तुमने ऐसा कैसे सोचा कि मैं अपने कहीं से पलट जाऊँगा? तुम मेरी मोहब्बत नहीं आदत हो जो मैं चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। आइंदा ऐसा ख्याल भी अपने जहन में मत लाना। फ़रहान ने उसका हाथ थाम कर कहते आखिर में हिदायत की तो वो नम आँखों से सर हिला गई। एक पल को तो उसके दिल डूब ही गया था कि शायद फ़रहान का रवैया पहले जैसा हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो वो क्या करती? जानती हो, अभी तक फ़िज़ा के कातिलों का कोई पता नहीं चल सका। पुलिस ने ये कहकर केस बंद कर दिया है कि बगैर पोस्टमार्टम के आगे तफ्तीश नहीं हो पा रही। मैं फ़िज़ा की बेहुरमती नहीं करना चाहता था, तभी उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया। लेकिन एक बात मुझे समझ आ गई है कि यहाँ सिर्फ बड़े बड़े अहदेदारों के केस हल होते हैं जो पुलिस वालों की जेबें भरते हैं। इस मुल्क की नाकामयाबी का राज यही है कि यहाँ छोटे तबके के लोगों को इंसाफ से महरूम रखा जाता है। मैं फ़िज़ा के कातिलों को सज़ा नहीं दिलवा सका मगर मैंने अपना मामला खुदा के सुपुर्द कर दिया है। वो ज़रूर उन जालिमों को उनके अंजाम तक पहुँचाएगा। फ़रहान ने बोझल से लहजे में कहा तो नाज़ली ने उसके हाथ थामे। फ़िज़ा के ज़िक्र पर उसकी आंखें भी नम हुई थीं। इंशाअल्लाह, आप फ़िक्र मत करें, अल्लाह बेहतरीन बदला लेने वाला है। नाज़ली ने नम लहजे में कहा तो उसने मुस्कुराते हुए ख़ुद को संभाला। चेंज कर लो, थक गई होगी। फ़रहान ने उसका गाल थपथपाया तो वो सर हिलाती उठकर कपड़े लेती बाथरूम में घुस गई। वो चेंज करके बाहर आई तो फ़रहान भी चेंज कर चुका था और वह अलमारी के सामने खड़ा था। आहट पर फ़रहान ने पलट कर नाज़ली को देखा जो सादा से शलवार कमीज़ से मलबूस दुपट्टे से बेनियाज बेड पर बैठी थी। वह अलमारी से एक बॉक्स थामकर नाज़ली के साथ बेड पर बैठा और उसकी तरफ रुख किया। बॉक्स खोलकर उसमें से गोल्ड का रिंग निकाल जिस पर खूबसूरत सा गुलाब का फूल बना हुआ था और नाज़ली का हाथ थामकर उसके रिंग फिंगर में पहना दी।
آج میرج ہال میں میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نازلی کے ہاتھ کو اپنے لم سے مہکاتے فاران نے کہا، کیوں، خیریت، کیا ہوا تھا؟ نازلی ایک دم پریشان ہوئی۔ تمہیں دیکھ کر، تم لگی اتنی حسین رہی تھی کہ دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ فاران نے اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا جو تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ نازلی دم سادے اس کی دھڑکنیں محسوس کرنے لگی۔ ابھی بھی دیکھ لو، ڈھول کی طرح بج رہا ہے۔ اور بس ایک ہی مانگ کر رہا ہے۔ فاران نے اس کے من موہنے مکھڑے پر نظریں جمائے کہا، کیا؟ نازلی نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ کہہ رہا ہے کہ اسے بس ذلے چاہیے، فاران نے محبت سے کہا تو حیا سے نازلی کی پلکیں بوجھل ہوئیں۔ میں تو فاران کی ہوں، نازلی نے مدھم سے لہجے میں کہا تو وہ مسکرایا۔ تو یہ دل کس کا ہے؟ فاران نے پوچھا۔ میرا، نازلی نے آنکھیں میچتے ہوئے جواب دیا۔ یہ دل تمہارا ہے اور تم فاران کی، تو پھر یہ دوری کیوں؟ فاران نے شکوہ کیا تو وہ حلق تر کرتی اس کے قریب ہوتی اس کے سینے سے جا لگی۔ تو اجازت ہے؟ فاران نے مسکراتے لہجے میں پوچھا تو اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی اسی سے چھپنے لگی۔ فاران نے دلکشی سے مسکراتے اسے گرد اپنا حصار مضبوط کیا اور پھر اسے محبت کی اس وادی میں لے گیا جہاں جا کر وہ ایک دوسرے میں گم ہر چیز سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ گزرتی رات ایک نئے آنے والے روشن سویرے کا اعلان کر رہی تھی، وہ روشن سویرا جو صرف خوشیاں ہی خوشیاں لانے والا تھا، جہاں کوئی غم، کوئی دکھ نہ ہوتا، اگر کچھ ہوتا تو وہ صرف محبت بھرے دلوں کا ساتھ اور خوشیوں بھرے زمانے۔ 5 سال بعد۔ ماما، پاپا نہیں اٹھ رہے۔ وہ اس وقت کچن میں مصروف تھی جب 4 سالہ شہرام نے کچن میں آتے ماں کو اطلاع دی، یہ لو، ماما کی طرف سے بابا پہ پھینک کے آؤ۔ اس نے گلاس میں پانی بھر کر شہرام کو تھمایا اور پھر سے آملیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تقریباً 2 منٹ گزرے ہوں گے جب اندر سے اسے اپنے شریک حیات کی زوردار چیخ سنائی دی، جس میں ننھے شہرام کی ننھے سے قہقہے بھی شامل تھے، جنہیں سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ماں کے چمچے۔ یہ یمان تھا جو بلند آواز سے کہتا شہرام کے پیچھے پیچھے تھا۔ آملیٹ ٹرے میں نکال کر وہ کچن سے باہر آئی جہاں سامنے ہی یمان شہرام کے پیچھے پیچھے تھا اور شہرام تیزی سے اس سے بچنے کو آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ شہری، رک جاؤ، یمان نے وارننگ دی، جسے نظر انداز کرتے وہ انوار صاحب کے کمرے میں گھس گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ ایک دفعہ باہر آؤ، پھر ساری چمچہ گیری نکالتا ہوں میں تمہاری۔ بھول ہی جاتے ہو کہ میں بھی تمہارا کچھ لگتا ہوں۔ یمان نے دروازہ پیٹتے ہوئے تنک کر کہا تھا، جس پر نویرہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یمان نویرہ کے ہنسنے کی آواز سن کر اس کی طرف پلٹا اور خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جانتا تھا کہ یہ کارنامہ اس کی زوجہ محترمہ کا ہی ہوگا، تبھی اب اس سے بدلہ لینا تو بنتا تھا۔ نویرہ نے اسے خطرناک ارادوں سے اپنی طرف آتے دیکھا تو حلق تر کرتے اوپن کچن میں کوئی جائے پناہ نہ پاتے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ مقصد کمرے میں بند ہو کر یمان سے بچنا تھا۔ اسے بھاگتا دیکھ کر یمان بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ نہیں پلیز، نویرہ نے روحان سے ہوتے اپنا پورا زور لگا کر دروازہ بند کرنا چاہا تھا، مگر یمان نے دروازے میں پیر اٹکا رکھا تھا۔ یہ تمہیں مجھ سے پنگا لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ یمان نے قہقہ لگا کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر دروازہ اپنے پیچھے بند کرتے اس کی جانب بڑھا۔ اس حال میں بھاگتے ہوئے خود کا نہیں تو میری پری کا تو خیال کر لو، یمان سنجیدگی سے کہتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہرام کی پیدائش کے 4 سال بعد وہ ایک بار پھر امید سے تھی اور اس کا 4تھا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ یمان کا بس چلتا تو اسے بستر سے نیچے نہ اترنے دیتا، لیکن یہ نویرہ تھی جو بیڈ پر ٹک کر نہیں بیٹھ سکتی تھی اور کچھ نہ کچھ کرتی پائی جاتی تھی۔ یمان ملازمہ رکھنا چاہتا تھا مگر نویرہ نے منع کر دیا۔ شادی کے بعد نویرہ کے کہنے پر وہ صدیق کو بھی نکال چکا تھا۔ شہرام کی پیدائش کے وقت اس نے ایک ملازمہ رکھی تھی جسے نویرہ نے اپنی صحت یابی کے بعد چلتا کر دیا تھا کہ اسے کسی سے کام کروانا پسند نہیں۔ سوری پلیز، آئندہ خیال کروں گی اور آپ کی پری کا بھی خیال رکھوں گی۔ نویرہ پیچھے ہوتی ہوتی دیوار سے جا لگی۔ ابھی انہیں بیبی کا جینڈر نہیں پتا تھا، لیکن یمان کو بیٹی چاہیے تھی، تبھی وہ ہر بار بیٹی کا ہی ذکر کرتا تھا۔ ہر بار یہی کہتی ہو مگر ہر دفعہ یہی کرتی ہو۔ یمان نے اسے قریب آ کر اپنے ہاتھ اس کے دائیں بائیں ٹکاتے ہوئے کہا، ہاں تو کیا کروں پھر، اتنی دیر سے جاگتے ہیں آپ؟ نویرہ نے منہ بسور کر کہا، آج اتوار تھا، مگر پھر بھی تم نے میری نیند خراب کی۔ یمان نے جتایا تو وہ دانت دکھانے لگی، مگر یمان کے ماتھے پر بڑے بل دیکھتی دانت اندر کر گئی۔ تو اتوار کا دن ہمارا ہوتا ہے اور اسے بھی آپ سو کر خراب کر دیتے ہیں۔ پورا ہفتہ تو آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہمارے لیے۔
نویرہ نے اس کی ٹی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے شکوہ کیا۔ مجھے پہلے بتاتی کہ تمہیں وقت چاہیے، تو میں سونے میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ یمان نے معنی خیزی سے کہتے ایک ہاتھ اس کی کمر میں حمائل کرتے اسے قریب کھینچا تو نویرہ سٹپٹائی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے بوکھلا کر نفی کرنی چاہی، مگر میرا وہی مطلب تھا۔ یمان نے اس کے چہرے کو نظروں میں بساتے اس کی ٹھوڑی کو چھو کر کہا، یمان، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نویرہ نے اسے روکنا چاہا مگر وہ انسنی کرتا اس کے چہرے کو اپنے لمس سے مہکانے لگا۔ اس کی بڑھتی شدت پر نویرہ نے اس کی گردن میں بازو حمائل کر دیے۔ کئی پل یوں ہی سرک گئے تھے مگر یمان کا اسے دور ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نویرہ نے اسے دور دھکیلتے اس کے جذبات پر بند باندھنا چاہا تو یمان کچھ دور ہوا۔ اب تو کوئی شکوہ نہیں ہے نا؟ یمان نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر شوخ لہجے میں پوچھا۔ میں نے ایسا کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، آپ ہر بات کا اپنے مطلب کا مطلب نکالتے ہیں۔ نویرہ نے خفگی سے کہا تو وہ دھیرا سا ہنسا۔ اب تم میرے مطلب نہیں سمجھو گی تو پھر میں یہی کروں گا نا۔ یمان نے مزے سے کندھے اچکائے تو نویرہ اسے گھورنے لگی۔ اچھا اب چینج کر لیں، پھر ناشتے کے لیے آ جائیں۔ اس سے گھورنے کا یمان پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اس کے پانی سے بھیگے گریبان کو دیکھ کر کہنے لگی، تم چلو میں آ رہا ہوں۔ اس کا ماتھا چوم کر نرمی سے کہا تو وہ بھی اس کی پیشانی پر پیار کر کے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ باہری ڈائننگ ٹیبل پر انوار صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کی گود میں شہرام بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اخبار پڑھ رہے تھے جبکہ شہرام اخبار میں موجود لفظوں پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ نویرہ ان کو سلام کر کے کچن میں آئی اور پھر سب کے لیے ناشتہ ٹیبل پر لگانے لگی۔ السلام علیکم۔ یمان ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس باہر آتا مشترکہ سلام کر کے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ شہرام نے اسے دیکھ کر پردادا کی گردن میں چہرہ چھپایا۔ اب کیوں چھپ رہے ہو؟ کارنامہ کرتے وقت تو ڈر نہیں لگا تھا مجھ سے؟ یمان نے اسے دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا تو وہ انوار صاحب کی گردن میں منہ دیے ہی ہنسنے لگا۔ زیادہ میرے لاڈلے کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ وقت پر اٹھو تو کسی کو بھی یہ کرنے کی زحمت نہ کرنی پڑے جو شہرام نے کیا۔ انوار صاحب نے اخبار بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے کہا اور شہرام کو ساتھ والی سیٹ پر بٹھایا۔ کرواتا ہوں اس کا ایڈمیشن بھی۔ یمان نے ہمیشہ والی دھمکی دی جس پر شہرام چہکا مگر کرسی پر بیٹھتی نویرہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، میں نے کہا تھا کہ 5 سال کا ہوگا تبھی اسکول بھیجیں گے۔ نویرہ نے کہا تو یمان نے اسے گھورا۔ یہی ٹھیک وقت ہے اسکول میں ایڈمیشن کا۔ جتنی جلدی اسکول داخل ہوگا اتنی جلدی نئی چیزیں سیکھے گا۔ یمان نے سنجیدگی سے کہا، یہ ابھی اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہے یمان۔ اس عمر میں بچوں پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے جس سے ان کا ذہن متاثر ہو۔ ابھی اگلے 15-16 سال اسے تعلیم حاصل کرنے میں لگ جائیں گے جس سے الگ ٹینشن سوار ہوگی اس پہ، کبھی زیادہ مارکس لینے کی تو کبھی کسی سے آگے بڑھنے کی اور کبھی فیل نہ ہونے کی۔ تو یہ وقت اسے خوش رہ کر گزار لینے دیں۔ آپ کو پتہ ہے لوگ 4 سال کی عمر میں بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں اور اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسکول سے ملا سارا سبق بغیر کسی غلطی کے یاد کرے، اسکول کا سارا ہوم ورک کرے اور جو باقی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان میں بھی حصہ لے۔ ایک 4 سال کا بچہ اتنا بوجھ اکٹھے نہیں سہ سکتا۔ اسے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے اور نہ ہی ہر بچے کا ذہن دوسرے بچوں کی طرح تیز ہوتا ہے کہ وہ سب سے آگے نکل جائے۔ اور اپنے بچوں کو دوسروں سے پیچھے ہوتے دیکھ کر کئی والدین اپنے بچوں کو ذہنی ٹارچر کرتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ ان کے بچے کا ذہن دوسرے بچوں سے مختلف ہے۔ میں اس دنیا کی آگے بڑھنے کی ریس میں اپنے بچے کو شامل نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی اسے کھیلنے کودنے کے یہ دن برباد کرنا چاہتی ہوں، اس لیے ابھی تو آپ ایڈمیشن کا سوچے بھی مت۔ نویرہ نے سنجیدگی سے اپنا خیال ظاہر کیا تھا۔ میرے خیال سے نویرہ ٹھیک کہہ رہی ہے یمان۔ انوار صاحب نے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ مگر ہمارا شہرام بہت ذہین ہے، وہ بہت جلد ایڈجسٹ کر جائے گا۔ یمان کو اس کی باتوں سے انکار نہیں تھا، وہ بلا شبہ ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن شہرام کی ذہانت کو بھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ شہرام بہت ذہین ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر بچے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ بہت سے بچے بہت لائق ہوتے ہیں اور وہ جلدی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی میں شہرام کو ابھی اسکول نہیں بھیجنا چاہتی۔ نویرہ نے 2 ٹوک انداز میں انکار کیا تو وہ سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی بیگم۔ ہم کون ہوتے ہیں آپ کا حکم ٹالنے والے؟ اب ناشتہ ملے گا یا آپ کی خوبصورت عقل مندانہ باتوں سے ہی پیٹ بھرنا پڑے گا؟ یمان نے مسکراتے لہجے میں کہا تو وہ خجالت ہوتی انہیں ناشتہ سرو کرنے لگی۔ نویرہ شہرام کو ناشتہ کروانے کے ساتھ ساتھ خود بھی کھا رہی تھی۔ ناشتہ ختم کر انوار صاحب باہر ٹہلنے نکل گئے جبکہ یمان شہرام کو لیے کمرے میں جا کر اس کے پسندیدہ کارٹون دیکھنے لگا۔
نویرہ کچن صاف کرنے کے بعد ڈسٹنگ کی اور پھر فریش ہو کر خود بھی بیڈ پر دراز ہو گئی۔ پھر کہتی ہو میں وقت نہیں دیتا۔ نویرہ کو بیڈ کی دوسری جانب لیٹتے دیکھ کر یمان نے خفگی سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتے اس کے دائیں پہلو میں آن بیٹھی، جبکہ بائیں پہلو میں شہرام بیٹھا کارٹون دیکھ رہا تھا۔ زندگی خوبصورت ہے نا؟ نویرہ نے یمان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا تو یمان نے اپنا بازو سے گرد حمائل کرتے اسے قریب کیا۔ الحمدللہ، بہت، یمان نے مسرور سے لہجے میں کہا۔ ماما یہ دیکھے نا۔ شہرام نے ان کو آپس میں باتیں کرتے دیکھ کر ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانی چاہی۔ ہاں میری جان، ماما دیکھ رہی ہیں۔ نویرہ نے اس کے بال سہلاتے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے بھی جان کہا کرو ورنہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں گا۔ یمان بڑبڑایا تو وہ کھلکھلائی۔ آپ تو زندگی ہے میری۔ نویرہ کا سرگوشی کی مانند بولا گیا جملہ یمان کے کانوں میں رز کھل گیا تھا، جس پر یمان نے ہلکا سا چہرہ موڑتے اس کی پیشانی کو نرمی سے چھو لیا۔ اور تم دونوں میرے جینے کی وجہ۔ یمان نے دونوں کو دائیں بائیں اپنے گھیرے میں لیتے کہا۔ زندگی بے حد خوبصورت ہو گئی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ کہ محبت حلال طریقے سے ان پر اتاری گئی تھی۔ ایک دوسرے کا ساتھ پا کر وہ ایک ساتھ بے حد خوش تھے، اور رب کے شکر گزار بھی جس نے ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ہیپی سی ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے نیکسٹ اور لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔